नमल से गाय तिलावत करने लगा हूँ। बस वसूल कीजिएगा और वसूल हो जाए तो वसूली की रसीद मिंबर तक जरूर भिजवाइएगा। इरशाद है यौमा नहशुरु मिन कुल्ले उम्मतिन फौजन मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना फहुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा जाऊ क़ाला अकज़्ज़ब्तुम बिआयाती वलम तुहीतू बिहा इल्मा अम माज़ा कुंतुम तामलून। फरमाया मेरे हबीब तसव्वुर में लाइए वो दिन जब हम हर उम्मत में से एक गिरोह को कब्रों से उठाएंगे। यौमा नहशुरु मिन कुल्ले उम्मतिन फौजा, हर उम्मत से गिरोह, सारी उम्मत नहीं। कयामत को तो हर एक ने उठना है, मालूम हुआ ये कयामत वाला हशर नहीं। अच्छा अब सलमान भाई सवाल पैदा होता है कि अल्लाह जो कह रहा है कि हर उम्मत में से एक गिरोह उठाया जाएगा, कौन? मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना, उनमें से गिरोह गिरोह उठाए जाएंगे जो हमारी निशानियों को झुठलाते थे। फहुम यूज़ऊन, फिर उन्हें टोली टोली बना के खड़ा किया जाएगा। अब यहां से मेरी परेशानी शुरू हो रही है, आपने मदद करनी है मेरी। अल्लाह कह रहे हत्ता इज़ा जाऊ, हत्ता के जब वो अल्लाह के सामने लाए जाएंगे। परेशानी दिल शान में ठीक है मेरे गुफरान। हत्ता इज़ा जाऊ, जब अल्लाह के सामने पहुंचेंगे, काला, अल्लाह उनसे कहेगा अकुंतुम तुकज़्ज़िबूना बिआयाती, और तुम थे मेरी निशानियों को झुटलाने वाले। ठीक है, तुम तकज़ीब करते थे मेरी आयात की, मेरी निशानियों की। अम्माज़ा कुंतुम तामलून, जरा बताओ तो अमल क्या करते रहे हो? हालांकि यहाँ बाबर खान तफसीर की तो जरूरत ही नहीं है। आयत हकीम सज्जाद खुद बोल रही है कि क़यामत के दिन तो कुरान कहता है लनहशुरन्नहुम जमीअ, सबको उठाया जाएगा। दूसरे मकाम पे वलम नुग़ादिर मिनहुम अहदा, किसी एक को भी कब्र में बाकी नहीं रखा जाएगा, सब उठेंगे। और ये कह रहा है मिन कुल्ले उम्मतिन फौजा, हर उम्मत से गिरोह। मालूम है ये क़यामत की बात नहीं, क़यामत से पहले कोई वक्त आएगा। हाँ बस खत्म हो गई तभी। मैंने जब तफासीर अहल बैत को कराची वाले खोला तो पता है क्या मिला कि यजीउ तावील हाज़िहिल आयत हीना यज़हरु क़ाइमना, फरमाते इस आयत की तावील तब ज़ाहिर होगी जब हमारा कायम ज़ाहिर होगा। घबराहट तो नहीं हो रही किसी पर है? हमारे कायम के ज़हूर के वक्त, कि उस वक्त उठाया जाएगा साहिबान ईमान में से भी कुछ लोगों को और साहिबान इनकार में से भी कुछ लोगों को। अब मैं क्या करूं? कह कह के थक गया अपनी भोली कौम को समझाते समझाते कि कुरान तिलावतों के लिए नहीं उतरा। खुदा को तेरी सुरीली आवाज सुनने का कोई शौक नहीं। तेरे लहन का मुश्ताक नहीं है भाई मेरे, वो अपनी 14 ज़बानों से कुरान सुन चुका है, तो उसे हमसे सुनने की जरूरत क्या है? हमारी हिदायत के लिए आया, हिदायत गौर व फिक्र से आती है। अब उठाया जाएगा बादशाह कायम के वक्त, हर उम्मत से झुठलाने वालों में से एक एक गिरोह। पेशी ज़माने के इमाम की है। कुरान कहता है जब अल्लाह के रूबरू, समझ में आ रही है बात या नहीं? ना ना ना, अब ऐसे में नहीं हिलने दूंगा एक बंदा भी, चाहे बाहर गनमैन खड़े करना पड़े। फैसला दो। पेशी
بندے کی ہے. قرآن کے تحت قاعدہ جب اللہ کے جب روبرو ہوں گے یا زمانے کے امام کو خدا کہہ کے مشرک ہو جاؤ، ورنہ ماننا پڑے گا چونکہ یہ وجہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، پیچھے والے والوں نگاہ تو نہیں دینے آئے، چونکہ وجہ اللہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے. اور روبرو ہونے کا ترجمہ بھی یہی ہے، چہرے کے سامنے چہرہ. یہی جو وجہ اللہ کے روبرو ہوا، اللہ کے روبرو ہوا. اسی لیے اللہ نے کہا ہے جب اللہ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے اللہ پوچھے گا میرا امام جیو جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ اگر اس وقت تک کی گفتگو کا الطاف پیشی حجت کی، خدا کہتا ہے میرے روبرو ہوں گے، پوچھے گی حجت، وہ کہتا ہے میں پوچھوں گا. تو ماننا پڑے گا ان کے روبرو ہونا، اللہ کے روبرو ہونا. ان کا کہا، اللہ کا کہا، تو میرے خیال سے مسئلہ تو حل ہو جانا چاہیے. جب ان کے سامنے جانا، اللہ کے سامنے جانا ہے تو نماز میں ان کا نام لینا بھی. اب مجھ جیسے کم علم اس طرح آپ کا شکار ہو یا نہ ہو، دلشاد نہ کوئی ہیں بندے، ڈنڈا بھی سر پہ ہے، بس بندہ کہو ہمیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ خبردار، اللہ کہا مار دیں گے. اور بابر خان ڈنڈے بھی دو ہیں، ایک ان کا ہے اللہ کہا مار دیں گے، ایک اللہ کا ہے اپنے جیسا کہا میں مار دوں گا. اب جائیں تو کہاں جائیں؟ نہ اللہ کہنا ہے نہ اپنے جیسا کہنا ہے، کہیں کیا؟ دونوں نے کہا بس مانے جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اچھا ہے. اب حکمران بندے ہیں سلمان بھائی، ملتے خدا کے گھر سے ہیں، گھر اپنے نام کا بنواتا ہے، دیتا انہیں ہے. جب اس کے گھر کا در کھلتا ہے ملاقات ان سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چاہے پہلی ولایت کے لیے ہو چاہے 12ویں کے لیے ہو، ملتے اللہ کے گھر سے ہیں. ان کا کہا وہ کہتا ہے میں نے کہا، ان کا بولا وہ کہتا ہے میں بولا، ان کا کیا کہتا ہے میں نے کیا، ان کی پیشی کہتا ہے میری پیشی. کہو بھی بندہ اللہ اکبر. ہاں دیکھو بھائی میرے، یہی امتحان ہے شیعت کا. ہاں کہ جہاں اپنے مالکوں کو دیکھو نہ دل دھڑکے، نہ شک ہو، نہ اللہ سوچو. ذات واجب کی قسم جو ان کو اللہ کہتا ہے وہ سب سے پہلے ان کی سچائی پہ انگلی اٹھاتا ہے. میں اگر کہوں دے جاتا کوئی میں پی ایچ ڈی نہیں ہوں تو تم کہو نہیں اب ہیں، اس کا مطلب ہے تم نے مجھے سچا نہیں سمجھا. میں کہتا ہوں میں نے پی ایچ ڈی نہیں کیا، تو کہتے نہیں آپ نے کیا ہے، اس کا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. علی کہتا ہے میں اللہ نہیں ہوں. اور تو ضد میں اڑا ہوا ہے کہنے نہیں آپ ہیں. اب سوچ تو صحیح تو کر کیا رہا ہے؟ اپنے گناہ پہ تو نظر ڈال. جسے اللہ سچی زبان کہے، سچی زبان والا نہیں. ہاں وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اللہ کہتے ہیں ہم نے علی کو سچی زبان بنایا، سچی زبان والا نہیں بنایا، سچی زبان بنا. ایک تو یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، علی کی صرف یہ نہیں بولتی، بال بھی بولتے ہیں، کھال بھی بولتی ہے، پاؤں بھی بولتے ہیں. تو یاری بات دوستو،
اس کا ایک ایک عضو، اسی لیے تو لسان اللہ ہے. ہاں لسان اللہ کیا معنی ہے؟ اللہ کی زبان. ہاں اور درست کی کر رو کی دیکھی، علی کی زبان اللہ کی زبان نہیں، ورنہ تو علی اللہ ہو جائے گا. اور دیکھ رہے یہ غضنفر کی زبان ہے. اگر علی کی زبان کو اللہ کی زبان سمجھو گے تو یہ شرک ہے. پورا علی اللہ کی زبان ہے، کیونکہ اس کا ہر عضو بدن بولتا ہے. اگر تو بادشاہ لفظ تو کل بنے ہیں، حرف تو کل ایجاد ہوئے. عالم صوت، آوازوں کا عالم کل وجود میں آیا. جب ان میں سے کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ سے بولتے تھے. تھکے ہو یا حیران ہو رہے ہو؟ نہیں یہ عقیدہ ہے کہ جب 14 تھے کچھ نہیں تھا، بلکہ حقیقت واحدہ تھی، ایک حقیقت تھی. بس اللہ نے صادری ایک حقیقت کو کیا. پھر مصلحت اور وقت کی ضرورت کے تحت اسی کو تقسیم کیا، کبھی 2 میں، کبھی 5 میں، کبھی 12 میں، کبھی 14 میں، کبھی پھر 1. سمجھ آئیے؟ ہاں تو کوئی شاید نہیں تھی. الفاظ مخلوق ہیں، حرف مخلوق ہیں، اللہ نے خلق کیے ہیں. یہ الگ سے یہ تھا کہ حرف اللہ نے بنائے، لفظ اللہ کی ایجاد، صوت آواز اللہ کی ایجاد. ان میں سے تو کوئی شے نہیں. وہ بھی ان سے باتیں کرتا ہے، یہ بھی جواب دیتے ہیں. زبان بنی نہیں، بول رہے ہیں. لفظ بنے نہیں، بول رہے ہیں. صوت ہے نہیں، بول رہے ہیں. اور پریشانی کا علاج کیا کروں میں؟ میں نے کہا نا جہاں تک سمجھ آئے اسے مان لیا کرو، جو سمجھ میں نہ آئے وہ مالک کی طرف لوٹا دیا کرو، اسی میں ساری بچت ہے. آؤ میں مثال سے سمجھاتا ہوں تمہیں. اب میں بول رہا ہوں نا، لفظ بھی ہیں، حرف بھی ہیں، صوت بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی کی دعوت مل رہی ہے مجھے. کبھی میں غفران اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں، تم بھی کام پہ چلے جاتے ہو، میں کمرے میں تنہا ہوں، میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوں. اس وقت نہ صوت ہوتی ہے، نہ الفاظ ہوتے ہیں، نہ حروف، نہ جنبش، نہ حرکت. میں خود سے باتیں کر رہا ہوں، وہ آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے، سوال بھی میرا، جواب بھی میرا. تو جتنا میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوں نا، اللہ اسی طرح ان سے باتیں کرتا ہے. اب ایسا ہے سلمان بھائی کہ کچھ اسرار ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ راز رہیں. کھل گئے تو پھر راز تو نہ رہا. راز کی پردہ دری کی اجازت نہیں ہوتی. نہیں میں تمہیں حدیث ہی سنا دیتا ہوں. جابر روایت کرتا ہے، کہتے ہیں سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول سر اسرہ اللہ الی جبرائیل واسرہ جبرائیل الی محمد واسرہ محمد الی علی وعلی اسرہ الی من شاء واحدا بعد واحد وانتم تتکلمون فی الطرق. فرماتے ایک راز جو اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل نے آ کے رسول سے کہا، رسول نے علی سے کہا، علی نے اس سے کہا جس کے لیے اللہ نے چاہا. رہ گیا پچھلا والا رہ گیا. سارے مل کر میں اکیلا ہوں یار، ہاتھ جوڑے ہوئے میں نے میری مدد کرنا. ہمیں میرے شیعہ علماء نے بتایا وحی نبی پہ ہوتی ہے، امام پہ وحی نہیں ہوتی. یہ آپ عالم دین ہیں، آپ نے کہا، آپ کا کہا سارا آنکھوں پر. لیکن 5واں امام کہہ رہا ہے اسرہ علی الی من شاء اللہ. علی نے وہ راز اس سے کہا جس کے لیے اللہ نے چاہا. وہی تو آتی نہیں بقول تیرے. علی کو کیسے پتا کہ اللہ چاہ رہا ہے اسے بتا. تھا تو چھوڑ دو. تو پھر کوئی نہ کوئی تو غفران رابطہ ہے نا علی کا جلی سے یا علی کا علی سے.
کہ پتہ چل جاتا ہے علی کو کہ اس کے لیے خدا چاہ رہا ہے. اور آگے میرا 5واں امام فرما رہا ہے وہ راز جو اللہ نے جبریل سے، جبریل نے رسول سے، رسول نے علی سے، علی نے اسے بتایا جس کے لیے اللہ نے چاہا. وَأَنْتُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِي الطُّرُقِ، تم راستوں میں بیٹھ کے اس راز پہ باتیں کرتے ہو. بھائی میرے، راز کو رکھا جاتا ہے دل میں جی، اور یہ سارے کے سارے اللہ کا راز ہیں. ہاں چونکہ یہ راز الہی تیرے دل میں ہے اسی لیے تو جہنم حرام ہے. اور جس کا اشرا میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کے کل جمال و جلال کا سر مطلق ہے. سر مطلق، مطلق راز جس کے بارے میں دعاؤں میں فکر آئے. اسألک باسمک الذی خلقتہ من کلک فلا فاستقر تحت ظلک فلا یخرج منک الا الیک. اے اللہ تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جسے تو نے اپنے کل سے خلق کیا. اب میں حیران ہونے والوں کا کیا علاج کروں بھائی؟ بھائی نام تو رکھے جاتے ہیں، یہاں ہے اس اسم کا واسطہ جسے تو نے خلق کیا. یہ کوئی خلق ہونے والا اسم ہے، اور خلق بھی من کلے کا، اپنے کل سے. اور بھائی جتنی حجتیں ہیں نا خدا کی آدم سے لے کر ساری اسماء الہی ہیں، سب اللہ کے اسم تکوینی ہیں. کسی کو اللہ نے اپنی ایک صفت سے خلق کیا، کسی کو 2 صفتوں سے، کسی کو 4 صفتوں سے. یہ وہ اسم ہے جسے اللہ نے اپنے کل سے اچھا اگلا جو جملہ ہے نا اس پہ تو عالم نہیں، علم کے ماتھے پہ پسینہ ہے. خلقتہ من کلک، تو نے اس اسم کو اپنے کل سے خلق کیا. فاستقر تحت ظلک، اور اے اللہ وہ اسم تیرے سائے میں ٹھہر گیا. کاش سب کہنے کی اجازت ہوتی. فاستقر تحت ظلک، تیرے سائے کے نیچے ٹھہر گیا. فلا یخرج منک الا الیک، وہ سائے سے باہر نکلتا ہی نہیں، اگر نکلے بھی تو پھر تیری طرف لوٹتا. آج چیلنج کرنے لگا ہے غزل پر علمی ضمانت سے. اس اسم سے مراد تیرے زمانے کا امام ہے جسے اللہ نے اپنی کل صفات سے بنایا. وہی سایہ الہی میں رہتا ہے، اسے جزیروں میں تلاش نہ کرنا. سمجھ میں آ رہی بھائی یا نہیں؟ یہ سارے افسانے ہیں. کیا کراچی میں نہیں ہے تیرا امام؟ بہت بحثیت شیعہ کہ میں تیرے ایمان کی سجدت دیکھوں، اس مجلس میں نہیں ہے تو پھر کیا میں کہوں کراچی میں رہتا ہے؟ کسی سے جزیرہ خضرا میں مل گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ رہتا. اب دیکھیں میں چاہتا ہوں بچے بھی کچھ سمجھ جائیں. میرے طرف دیکھنا. اب میں آیا مجلس میں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، باقی میرا بدن چھپا ہوا ہے. اب آپ نے صرف اتنا حصہ دیکھا نا، یہ بھی تو میں ہوں. اب اگر کوئی کہے غزل فرق نہیں ہے، بھئی میں ہوں بس پردے کے پیچھے ہوں. کسی کو میں نے بازو دکھا دیا، کوئی تھا جس کو چہرہ بھی دکھا دیا. تو بس یہی مسئلہ ہے. یہ چونکہ رہتا ہے سایہ الہی میں، تو پہلے اللہ تلاش کر وہ کہاں ہے. اگر اللہ مکے میں ملے تیرا امام مکے میں ملے گا، مدینے میں اللہ رہتا ہے تو مدینے میں ملے گا، کراچی میں رہتا ہے تو کراچی میں ملے گا. اور اگر تیرا عقیدہ ہے کہ اللہ کائنات کے ہر ذرے میں ہے تو پھر
सलमान भाई ऐसा है कि मैं कराची बाहर नहीं आया और बहावलपुर में अपने घर बैठकर मैं कहता हूँ यार कराची के मोमिन बड़े साहिब फहम, बड़े साहिब इदराक, इल्मी गुफ्तगू सुनने वाले, नुक्ते को हवा में ले लेने वाले। और जब मैं आऊं कुछ बंदे इल्मी बात पर यूं कर रहे हैं तो मुझे अपनी यकीन टूटने का दुख तो होगा ना यार, मैंने क्या समझा उनके लिए। अब देखना यह है कि आज के दौर के शियों को यानी कायम की रैयत को वो घर क्या समझता है। मगर सोच लो कड़ा इम्तिहान भी है, चूंकि नहीं सुनोगे तो शायद रियायती नंबर किसी को मिल जाए, सुनने के बाद तो फिर वाजिब नहीं औजब हो जाएगा, फिर वैसा होना पड़ेगा। है अभी मेरे इख्तियार में कहो तो एक कन्नी कतरा के दूसरी बात करूं। मैं सलमान भाई उमरान अगर शरह करने बैठूं जो हदीस को मैं सुनाने लगा हूं तो बाकी की 7 मजाले सूदी की शरह में गुजर जाएंगी। शरह नहीं करूंगा, तर्जमा सुन लो कि आज के दौर के हुक्मदार पर तुम्हारे मालिकों को क्या भरोसा है। अब भरोसा कायम रखो या तोड़ो, ये सोच लेना। नौज बिल्ला वो गलत कहने वाला तो खानदान ही नहीं, उनका शायद भी यकीन होता है। नहीं वो बदखी मोमन से क्या कहा था मौलाना सज्जाद ने, वो रोता हुआ है मौला मेरी बीवी एक मंजिल पहले मर गई, शायद जिंदा हो। शायद वो भी मेरी तरह क्यों, मेरी तरह क्यों, मैं ऐसा नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ उसका शायद यकीन थोड़ा था। मौला मैं हाथों से दफना के आया हूं। अब वो खालिद काबली ने डांट के कहा क्या काम रहा है, उसका शायद यकीन होता है। तो इसलिए कहा ये धोखे में नौजुबिल्ला आने वाला खानदान में। अब देखो क्या भरोसा है आज के शियों पर तुम्हारे इमाम को, और इनाम क्या मिला है। ज़ात वाजिब की कसम इल्म के पे कप कपी अज़ाब बारहां तारी हो जाती है जब बंदा हक़ाइक़ में झांकता है। तो सुनाओ हदीस, ये भी हदीस बाक़री है सरकार बाक़र लोग की। सरकार ने फरमाया सयाती अलन्नास से ज़मान यग़ीबु अन्हुम इमामुहुम। फिर सोच में पड़ गया क्योंकि अभी डोर मेरे हाथ में है, थोड़ी देर के बाद फिर मेरे हाथ में नहीं रहेगी। सयाती अलन्नास से ज़मान यग़ीबु अन्हुम इमामुहुम। मेरी आंखों में आंखें रखना। इन्ना अदना मा यकूनु लहुम मिनस-सवाबि अन युनादियहुमुर रब्बु अज़्ज़ा व जल्ला इबादी आमनतुम बिसिर्री व सद्दक़तुम बिग़ैबी फ़अबशिरू बिहुस्नि-स-सवाबि मिन्नी अंतुम इबादी व इमाई हक़्क़ा मिनकुम अतकब्बरु व अनकुम आफ़ू व लकुम अग़फ़िरु व बिकुम उसकी गैसी इबादी व अदफ़उ अन्हुमुल बला। अल्लाहु अकबर। गरीब अन्हुम इमामुहुम, उनका इमाम उनसे गायब होगा। मेरे ख्याल आप तो बच्चा भी समझ गया होगा कि किस दौर की बात कर रहा है मेरा पांचवा इमाम। सयाती अलन्नास से ज़मान, लोगों पर एक वक्त आएगा कि उनका इमाम उनसे गायब हो जाएगा। और आगे उड़ने को दिल है, फरमाते फयातूबा लिस्साबितीना अला अमरिना फी ज़ालिका ज़मान। फरमा खुशखबरी है, खुशहाल है
شخص کے لیے جو اس دور میں ہمارے امر ولایت پہ ثابت ہے. بڑی بات کیا فرما رہے ہیں میرے امام؟ فَيَاتُوبَا لِلثَّابِتِينَ عَلَىٰ أَمْرِنَا، جو ہمارے امر ولایت پہ ثابت قدم رہا. خوشا حال ہے اس کا. یار امام کہہ رہا ہے، کوئی عالم نہیں کہہ رہا. آج سے سر سجدے میں رکھو اور آخری سانس تک نہ اٹھاؤ، اسی شکر کے بدلے جو انعام ملنے لگا ہے تمہیں. حق ادا نہیں ہوگا. فرماتے ہیں ہاں جو زمانے کے امام کی غیبت والے لوگ ہیں، جو ہمارے امر ولایت پہ ثابت رہیں گے، یکون ادنا لہم من الثواب، اس زمانے کے شیعوں کو، حبداروں کو جو ادنا سا ثواب ملے گا، سب سے کم ترین ثواب، وہ کیا ہوگا بتاؤں؟ فرماتے ہیں یُنَادِیَهُمُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ، انہیں خود پروردگار ندا دے گا. جو پر یہ حدیث سن لو پھر میں تمہیں چھٹی دے دوں گا. یُنَادِیَهُمُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ، رب تعالیٰ انہیں خود ندا دے گا، آواز دے گا. دے گا کیا سلمان بھائی؟ ہمارے اللہ کہے گا عبادی و میرے بندو. سمجھ میں آ رہی بھائی؟ عبادی اے میرے بندو، آمن تم بے سری، تم میرے راز پہ ایمان لے آئے. ہم چاہے ٹھیک ہے میرے؟ آمن تم بے سری، تم میرے راز پہ ایمان لائے. یعنی امام زمانہ کو اللہ اپنا راز کہہ رہا ہے. فَصَدَّقْتُمْ بِغَیبِی، تم نے میرے غیب کی تصدیق کی. یار کعبہ دل میں علی بھی ہو اور بادشاہ سے گزر جائے، یہ غزل کر کے پلے پڑھنے والی بات نہیں. تمہارے زمانے کے امام کو اللہ شیعوں کے لیے پڑھتا ہوں، یہ تو موضوع ہی خالص شیعوں کے لیے ہے، کسی اور پہ کوئی دباؤ ہی نہیں کہ وہ ہم سے متفق ہو. جو شیعہ بیٹھے سر اٹھانا. تیرے زمانے میں کے امام کو اپنا راز، صرف راز نہیں، اپنا راز، میرے راز پہ ایمان لائے تم. تیرے امام کو غفران اپنا غیب کہہ رہا ہے اللہ. اب غیب لقب ہے تیرے امام کا. جب تجھے کوئی مقصر شیعہ مولوی کہے اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، کہنا میں بھی مانتا ہوں چونکہ غیب بارواں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سارے دیکھ رہے ہو مسجد وفا کے اعلان کا فرح میرے ہاتھ میں ہے. عباس کی جلالت کا قہر مجھ پہ چوٹے اگر اپنی طرف سے کہوں. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے قرآن اور متقین کو ہدایت کرتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہ عالم کی قسم تفاسیر اہل بیت میں نے یہی پڑھا، انما الغیب هو الحجت، زمانے کا امام غیب ہے. اب جب اللہ کہے گا غیب میرے سوا کوئی نہیں جانتا، مقصد ہی یہ قائم کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا. تو معاف بھی کیجئے گا میری تسلی کے لیے، سارے کھول کے بتاؤ گے کون ہے غیب؟ اب شیعہ ہو گئے، کسی کے چکر میں نہ آنا کہ علی غیب نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا؟ غیب اس کا بیٹا ہے جس علی کی پھٹی ہوئی نارین کی چرچراہٹ سن کر غیب پہ لرزہ آ جائے، وہ نہیں جانتا کہ آمان تم بسری، میں راضی ہوں تم سے، کہو تو دعا مانگو. جو چپ ہو تم چاہتے ہو مانگو. آمان تم بسری، تم میرے راز پہ ایمان لائے. وصدقتم بغیبی، تم نے میرے غیب کی تصدیق کی. پانچواں امام، تیرا پانچواں امام فرما رہا ہے، اللہ پکار کے کہتا ہے اے میرے بندو تم میرے راز پہ ایمان لائے، میرے غیب کی تصدیق کی. فابشروا بحسن الثواب منی، تمہیں بشارت ہو خوبصورت
منت ثواب کی. یقیناً تو بھی کہیں تنہائی میں بیٹھ کے اتراتا تو ہوگا کہ اتنے مشکل زمانے میں شیعہ ہوں, عقیدہ نہیں چھوڑ رہا, انعام بھی تو سے سونے یہ کسی کو ملا ہی نہیں پچھلے زمانے والے شیعوں کو. ہاں تم ایمان لائے میرے راز پر, تصدیق کی میرے غیب کی, حسن ثواب کی بشارت ہے تمہیں, خالی ثواب نہیں حسن ثواب. اللہ فکرہ سلمان بھائی غفران خدا کی قسم قربان ہونے کو دل چاہتا ہے. میرے ماں کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں انتم عبادی و امائی حقا, تم ہی میرے برحق بندے ہو. تم میرے برحق بندے ہو, تمہاری عورتیں میری برحق کنیزیں ہیں. تھکے ہوئے کا یار نہیں ہے بھائی, تو میرے برحق عبد ہو, تمہاری عورتیں میری برحق کنیزیں ہیں. اب آگے 4 انعام ہیں, اتنے سے ہی حدیث سلمان بھائی رہ گئی ہے, یہی ان سے کہو سن لیں چھٹی. فرماتے ہیں 5واں امام کہہ رہے ہیں, شیعہ کتابوں کا دامن آج کل کی نہیں, 1000 سال سے بھی پیچھے جو لکھی گئی ان کا دامن, جن میں تیرے مذہب کی چھت کھڑی ہے ان کا دامن. 13 امام کہہ رہا ہے, اللہ کہتا ہے منکم اتقبل وعنکم اعفو ولکم اغفرو وبکم اسقی عبادی غیثی وادفع عنہم البلاء. اے میرے بندو, تم سے ہی ہر عمل قبول کروں گا. اور ابھی خدا کی قسم دل سے نہ کوئی, میں صرف لفظی ترجمے تک محدود ہوں. اگر شرح کا سینہ کھول دو کئی سینے کھل جائیں. منکم, اچھا جو لغت عرب کے قوانین یا مزاج کو سمجھتے ہیں نا, یہ نہیں کہہ رہا اللہ اتقبل منکم قبول کروں گا تم سے, کہہ رہے منکم اتقبل, تم سے ہی قبول کروں گا. ہاں جاگنا کراچی والوں, وعنکم اعفو, تمہاری کوتاہیوں غلطیوں سے درگزر کروں گا. اب پتہ نہیں روش ادراک پہ کون میرا حضرفر ہے, کون تھک چکا. تم سے ہر عمل قبول کروں گا. انکم عفو, عفو سے تمہاری کوتاہیوں غلطیوں سے عفو کروں گا, درگزر کروں گا. وَلَكُمْ أَغْفِرُ, تمہارے ہی گناہ معاف کروں گا. نتیجہ کیا نکلا پچھلے مانے والوں, اللہ گناہگار بھی کہتا ہے, اپنے بندے بھی کہتا ہے. اے کاش رکاوٹیں نہ ہوں, تو پتہ نہیں کہاں سے آواز گاہ کی سجاد گزرنے کو دل چاہتا ہے. گناہگار بھی کہہ رہا ہے, خطاکار بھی کہہ رہا ہے, کوتاہیاں کرنے والے بھی مانتا ہے. پھر کہتے ہیں عمل بھی تمہارے قبول کروں گا, تمہاری خطاؤں سے بھی درگزر کروں گا, تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا. یعنی پہلے خطاکار کہا, پھر گناہگار کہا, اور یہ بھی کہتا ہے تم ہی میرے برحق بندے ہو. معلوم ہوا تالار مشیت کی جنس کو سجدوں سے نہیں عقیدے سے خریدا جاتا ہے. بیٹھے چلے گئے ہو, سجدوں سے نہیں, عرفان سے. سجدے شیطان فرشتوں سے بھی زیادہ کرتا تھا, معرفت سے خالی تھا, مارا گیا. ہاں عرفان کی قیمت ہے. اسی عرفان کے بدلے خطاؤں سے درگزر, گناہوں کی معافی. اب اگر یہ انعام زبردستی کوئی واپس کرتے اس کو مقدر. میں نے تو سلمان بھائی شرائع عام کے طور پر, چونکہ امام نے
استثناء نہیں فرمایا، کوئی شرط نہیں رکھی فلاں قسم کے، غائب امام کی جوری آیا ہے اس کے لیے ایسا ہے، شرط دو اس کے راز پہ ایمان ہو، شک نہ ہو، سوچا نہ جائے، اس کے غیب کی تصدیق کی جائے، تکذیب نہ کی جائے، کیونکہ تکذیب ہوئی تو پھر اٹھائے جاؤ گے اور اللہ کے روبرو جاؤ گے۔ تم ہو میری نشانی ہوگی تکذیب کرنے والے، مالا تم تعملون، ذرا یہ تو بتاؤ ہمارے کیا کیے تم نے؟ اس لیے اس جواب طلبی سے اگر بچنا ہے، اٹھائے تم بھی جا سکتے ہو، انعام کی دعا خدا کے دو، اللہ کی قسم، میں نے حدیث میں بڑا بول رہا ہوں کہ جو بندہ انتظار کرتے کرتے مر بھی جائے، جس دن رسول کا بیٹا ظہور کرے گا، فرشتہ مومن کی قبر میں آئے گا، تم اماموں کا انتظار کا، اٹھ تیرا امام تیرا انتظار کر رہا ہے، ارادے آخری دن جملے جاؤ چھٹی، بندے تم ہی میرے برحق بندے ہو، تمہاری عورتیں میری برحق کنیزیں ہیں، اللہ جنہیں برحق عبد کہے یار اور کیا چاہتے ہو انعام، تم سے عمل قبول کروں گا، تمہاری خطاؤں سے درگزر کروں گا، تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ حالانکہ خطائیں کہا تھا نا سلمان بھائی، اللہ نے کافی تھا، لیکن اللہ بھی جانتا تھا شیعوں میں تعویلیں گھڑنے والے پیدا ہوں گے، لیکن خطائیں معاف ہوں گی، گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ نے کہا اللہ کو معاف کرو، گناہ بھی تمہارے معاف کروں گا۔ ہاں دو کے دو فکرے رہ گئے چھوٹے چھوٹے، سنو اور جاؤ۔ کہتا ہے بیکم اوسقی عبادی غیسی، اپنے بندوں پر جو بارشیں برساؤں گا نا تمہاری وجہ سے برساؤں گا۔ میں نے غفران تمہارے اس معاشرے میں ایک دو زینے اوپر قدم رکھنے کی کوشش کی ہے، بہرحال اکثریت کامیاب ہے، پاس ہے، اور جو کے ساتھ پاس ہے۔ ہاں اکت کو حیرت قدے میں رہنے والوں کو معاف کیا۔ بیکم عشقی عبادی غیسی، اپنے بندوں پر جو بارشیں برساؤں گا تمہاری وجہ سے۔ وَأَدْفَعُ عَنْهُمُ الْبَلَاءَ، اپنے بندوں سے جو مصیبتیں دور کروں گا تمہاری وجہ سے۔ اب ذرا سارے شیعہ جتنے شیعہ بیٹھے ہو، جو شیعہ بیٹھے ذرا ہاتھ اٹھائیں، ماشاءاللہ بچی بھی نہیں ہے، گرا دو، پھر تو ساری برادری اپنی ہے۔ اب مجھے جواب دو، جس کی ریت کی وجہ سے بارشیں برسے، قائم کیا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ جس کی رعایا کے سبب بلائیں ٹل جائیں، وہ خود کتنا قادر ہوگا، کتنا کر سکتا ہے۔ میں جانے لگا ہوں، کل تک یہ سبق رٹ کے رکھنا، جواب چہرے سے پڑھوں گا کل، اور پھر اگلے بار ہرے پہ قدم رکھیں گے انشاءاللہ۔ علی کی جان کو کیا سمجھتے ہو؟ علی کی جان اتنی قیمتی ہے غفران، ایک رات سویا ٹھیک ہے نا، ایک رات سویا، بس ایک رات زندگی میں ایک بار، اللہ کی رضاؤں کا خزانہ، یہ جان کی قیمت نہیں، نیند کی قیمت ہے۔ کچھ جاہل نماشی عالم کہتے تھے علی کی جان کی قیمت جنت ہے، لا حول ولا قوت، اس کی نان کی قیمت جنت ہے۔ جان کی قیمت کا اندازہ نہیں، بہرحال نیند تو پھر قیمت شے ہوتی ہے، نہیں نیند کی تو کوئی قیمت نہیں دیتا، جس کی نیند رضاؤں کے بدلے بکے، اس کی جان کی قیمت کتنی ہے۔ ایک شخص شاہ نجف سے پوچھ رہا ہے، مولا
آپ کے زمانے میں وہ سلطنت الہیہ قائم ہوگی؟ فرمایا نہیں، میرے بیٹے قائم کے زمانے میں اس کے ذریعے ہوگی، نفسی فداؤ ہوں، میری جان قربان قائم۔ جملہ کہنے لگا وہ آخری سلمان بھائی، پتہ نہیں کس کو آج نیند نہیں آئے گی، بستر کانٹوں کا بستر ہو جائے گا اور کون جنت کی سیر کرے گا۔ علی کہہ رہا ہے نفسی فداؤ، میری جان قائم پہ قربان، جس کی جان اس کی جان ہے۔ نفسی فداؤ، میری اس پہ جان قربان، تو فقط اس پہ ایمان لے آ، بارشیں تیرے صدقے ہوں گی، بلائیں تیری وجہ سے دور ہوں گی۔ قائم سوچ سے بھی آگے ہے۔ اور اسی کے ساتھ میری دعا کہ ذات واجب آپ کو ایسے لا تعداد جشن منانا، سننا، کرنا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب کرے۔ ان کا ذکر دیکھو، جیسے آغاز ہی یہی سے کیا تھا کہ ہیں بندے نسبت ہے اس سے، ذکر ان کا کیا جائے، اللہ کہتا ہے میرا ہوا۔ ہاں تو جن کا ذکر الہی ہو، اس کے صاحبان کے نیچے اگر رحمت نہیں برستی تو پھر کہاں برسے گی؟ تو میں ذکر پاک کے صدقے دعا کر رہا ہوں، اگر آپ میں کوئی بھی اولاد ہے تو اسے اولاد نہ آتا ہو، کوئی مغفر ادھر تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور ہو، کوئی بیمار ہے تو شفاء کاملہ عاجل آتا ہو، تو مومن قید ہیں تو رہائی نصیب ہو، جو بھی مومنین مومنات کی جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں وہ پورے ہوں۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کے دم ظہور ہو۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار، ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل محمد۔